This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Mall of Kent, and Dhareja Group of Academies. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इंजीनियर मुमताज़ अहमद ख़ान, साबिक डायरेक्टर कालाबाग डायरेक्टरेट, एक आबी माहिर की हैसियत से मक्स स्पेशल प्रोग्राम में आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले हफ्ते हमने पाकिस्तान के आबी बहरान और माहौलियात के हवाले से पार्ट 1 में बात की थी, जिसमें मैंने ये बताया था कि माहौलियात क्या होती है और वो कौन से अनासर हैं जो माहौलियात को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। फिर ये कि माहौलियात की क्या अहमियत है कौमों की ज़िंदगी में, कौमों के माशरे पर, कौमों की तहज़ीब में, उनकी मईशत पर, उनकी कौमी सियत पर। और फिर मैंने ये बताया था कि दुनिया की जो तरक्की याफ्ता जो माशरे हैं, कौमें हैं, वो माहौलियात के हवाले से उनका तर्ज़ अमल और तर्ज़ फ़िक्र क्या है और उसके मुकाबले में हमारा तर्ज़ अमल, हमारा तर्ज़ फ़िक्र क्या है। आज के इस पानी का बहरान और माहौलियात के तहत जो ये पार्ट 2 है आज का, इसमें मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करूँगा कि माहौलियात के हवाले से हमारा जो पानी का जो बहरान है, जो हमारे पानी का जो मसला है, वो हमारी माहौलियात के मसले को किस हद तक संगीन बना रहा है या किस हद तक एग्रेवेट कर रहा है, या उसके क्या क्या तबाहकुन असरात जो हैं वो हमारे माशरे पर मुतरतब हो रहे हैं। तो इस हवाले से मैं आपसे बात करूँगा। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान की हमारे जो माहौलियात पर इंडस वाटर ट्रीटी, जिसे सिंध तासमैद हम कहते हैं, जो 1960 में जो हुआ, उस मुआहदे के हमारे माहौलियात पर इंतहाई तबाहकुन असरात मुतरतब हुए हैं और हो रहे हैं और होते रहेंगे जब तक ये जो है मुआहदा मौजूद है और जब तक हम हमारी हुकूमतें, हमारे हुक्मरान इस बारे में कोई ठोस स्ट्रेटजी डिवाइस नहीं करते। तो इसकी वजह से हमारी जो माहौलियात है, ख़ास तौर पर हमारी जो जनूबी पंजाब की जो माहौलियात है, मैं पाकिस्तान के हवाले से भी बात करूँगा, पूरे पाकिस्तान के हवाले से भी, लेकिन इंडस वाटर ट्रीटी ने हमारी माहौलियात पर जो तबाहकुन असरात मुतरतब किए हैं, मैं उनका जिक्र करना चाहता हूँ। और वो यूँ है कि जैसा कि मैंने एक प्रोग्राम में बताया कि जनरल अयूब खान ने बहुत बड़ा जुल्म किया कि हमारे 3 मशरकी दरिया सतलुज, रावी और ब्यास, जो कि कुदरत का अतिया, कुदरत का एक हमेशा तक का एक अतिया था, एक रिसोर्स था हमारी ज़िंदगियों के लिए, हमारी मईशत के लिए, हमारी तहज़ीब के लिए, हमारे माशरत के लिए, वो अयूब खान साहब ने मुकम्मल तौर पर इंडिया के हवाले कर दिए। उसका
جو ایک تو رزلٹ یہ نکلا کہ ہمارا خاص طور پر یہ جنوبی پنجاب کا جو علاقہ ہے، ہمارا یہ جو وسیب ہے جسے ہم سرائکی وسیب کہتے ہیں، اسے صرف یہی نہیں کہ اس کے پانی جیسے انتہائی قیمتی ناگزیر جو قدرت کا عطیہ تھا، ذریعہ تھا، اسے محروم کر دیا گیا، اور ہماری پوری جو زراعت ہے اس کا انحصار جو ہے وہ ڈائریکٹ دریاؤں کی بجائے رابطہ نہروں کے ذریعے اور ڈیمز کے ذریعے مغربی دریاؤں پر، چناب، جہلم اور سندھ پر ہمارا انحصار ہو گیا، اور اس طریقے سے ہماری جو پوری زرعی معیشت جو ہے، وہ معیشت ہماری زرعی جو کہ ہمارے کھیت، ہمارے درخت، ہمارے باغات، جو کہ ہمارے انوائرمنٹ کو اتنا رچ بناتے ہیں، ہمارے انوائرمنٹ کی جو جان ہے، وہ ہماری فصلیں، وہ ہمارے کھیت، وہ ہمارے باغات، وہ سب جو ہے اپنے اوریجنل جو سورس تھا اس سے محروم ہو گئے، اور مغربی دریاؤں پر ہمارا انحصار ہو گیا۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ دریا جہاں سے گزرتے ہیں، جب دریاؤں میں پانی ہوتا ہے، جہاں جہاں دریا لائیو ہے، وہاں کا جو انوائرمنٹ ہے، وہاں جنگلات ہوتے ہیں، یعنی دریاؤں کے بیٹ کے علاقے میں، بیٹ کا جتنا علاقہ ہوتا ہے وہ جنگلات ہوتے ہیں، اور ان جنگلات کی وجہ سے ہمارا جو ماحول ہے وہ انتہائی خوبصورت اور انتہائی صحت مند ہوتا ہے۔ وہ جنگلات صرف یہی نہیں کہ ہمارے جو منظر ہے، ہمارا جو ہمارا ایریا ہے اس کو خوبصورت بناتے ہیں، بلکہ وہ جنگلات جو ہیں وہ ہمارے ہوا کو، ہماری فضا کو صحت مند کرتے ہیں، ہمیں آکسیجن دیتے ہیں۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ وہ جب جنگلات ہوتے ہیں تو ان جنگلات میں جو جنگلی حیاتیات ہیں وہ نشو و نما پاتی ہیں، مچھلیاں، فش کلچر جو ہے ہمارے دریاؤں میں ہوتا ہے، اور پھر ہمارے دریاؤں کے کنارے جب پانی دریاؤں میں بہہ رہا ہوتا ہے تو دریاؤں کے کناروں پر آپ جانتے ہیں کہ ہماری جو انسانی تاریخ میں دریاؤں کی کیا اہمیت ہے، پانی کی کیا اہمیت ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جتنی بھی انسانی تہذیبیں ہیں، چاہے وہ مصر کی تہذیب ہے، چاہے وہ بیبیلونیا کی ہے، چاہے وہ رومن ہے، یہ سب تہذیبیں ہیں، یا موہنجو ڈارو کی ہے، یہ سب ہڑپا، یہ سب وہ تہذیبیں ہیں جو کہ دریاؤں کے کنارے جنہوں نے جنم لیا اور آگے ترقی کی۔ تو یہ دریاؤں کو ختم کر دینا کا صاف مطلب ہے کہ آپ تہذیبوں کو ختم کر رہے ہیں، ایک تہذیب کو ختم کر رہے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہ تینوں جو دریا ہیں، راوی اور ستلج، جب یہ بہتے تھے، جب ان میں پانی تھا تو کتنی یہاں ہریالی تھی، کتنے یہاں جنگل تھے بیڑ کے علاقے کے، اور لوگ ان دریاؤں سے پانی لے کر اور اپنے کھیتوں کو سیلاب کرتے تھے۔ آج کیا صورتحال ہے؟ آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں جو ہے ریت اڑ رہی ہے، یہ دریا خشک ہو گئے ہیں، وہ جنگلات، وہ بیڑ کے علاقے ختم ہو گئے ہیں، پانی ختم ہو گیا ہے، اور دریاؤں کے کناروں پر رہنے والے جو لوگ ہیں، جو ہمارے جنگلات اور وہ جو کھیت، وہ سوکھ گئے ہیں۔
اب کیا ہے کہ اب ہمارا یہ پورا جو ایریا ہے یہ ڈپینڈنٹ ہو گیا ہے رابطہ نہروں کے ذریعے دوسرے دریاؤں پر اور ڈیمز کے اوپر. پھر صرف یہی نہیں ہوا کہ ستلج، راوی اور بیاس کے خشک ہونے سے ہمارا پورا جو ماحول ہے وہ تباہ ہوا ہے، بلکہ اس کی وجہ سے ہمارا جو زیر زمین جو پانی ہے، ہمارا جو زیر سطح جو پانی ہے، جو کہ ہماری صحت کے لیے، قومی صحت کے لیے اتنا اہم ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ ٹیوب ویلس کے ذریعے اور ہینڈ پمپس کے ذریعے وہ پانی اپنے کھیتوں کو دیتے ہیں، اپنے فصلوں کو دیتے ہیں، خود پیتے ہیں. وہ اس پانی کی جو ماحولیات ہے اس پر اتنا برا اثر پڑا ہے کہ یہ دریا جب بہتے تھے تو یہ پانی جو ہے وہ رسک کر زیر زمین چلا جاتا تھا، اور ہمارے زیر زمین پانی کا جو ذخیرہ ہے، جو ریزروائر ہے، وہ فریش رہتی تھی. وہاں میٹھا پانی، فریش واٹر ہمیں اویلیبل ہوتا تھا. اب ہوا یہ ہے، انڈس واٹر ٹریٹی کا جو نتیجہ نکلا ہے وہ یہ نکلا ہے کہ یہ دریا خشک ہو گئے ہیں. ان دریاؤں سے جو پانی زمین ریچارج ہوتی تھی، ہماری زیر زمین جو پانی کا ذخیرہ جو ریچارج ہوتا تھا وہ ریچارج ختم ہو گیا. ہم نے ٹیوب ویلوں کے ذریعے فصلوں کو پانی دینے کے لیے ٹیوب ویل چلائے، مجبوراً ٹیوب ویل چلانے پڑے، اور وہ زیر زمین پانی کی سطح جہاں کے پانی 10 سے 15 فٹ میں مل جاتا تھا اور ایک ہینڈ پمپ کے ذریعے بھی آپ پانی نکال لیتے تھے، اب وہاں پانی 60 70 80 فٹ کی گہرائی تک چلا گیا ہے. اور اس کا نتیجہ کیا ہوا ہے کہ وہ پانی کیونکہ نیچے چلا گیا ہے تو جو سیلائن جو ایریاز ہے، وہ علاقے کے جہاں زیر زمین پانی جو ہے وہ صحت مند نہیں ہے، کڑوا ہے، وہ پانی اس نے فلو کیا ہے اور میٹھے پانی کے ایریاز میں وہ پانی آ گیا ہے. اور یوں ہمارا جو انوائرمنٹ ہے وہ اس کو انتہائی شدید جو ہے وہ نقصان پہنچ چکا ہے اور پہنچ رہا ہے. جب تک ہم ان دریاؤں کو کوئی ایسی اسٹریٹجی نہیں بنائیں گے، انڈیا کو مجبور. اور میں آپ کو بتاؤں، حقیقت یہ ہے کہ دنیا جو ہے اب وہ انوائرمنٹ کے حوالے سے اس حد تک حساس ہو چکی ہے کہ اگر ہم صرف اسی بنیاد پر اگر ہمارے حکمران، ٹھیک ہے معاہدہ ہو گیا، لیکن ہم اگر اسی بنیاد پر کہ چونکہ جب یہ معاہدہ ہوا تھا 1960 میں، تب دنیا جو تھی، لوگ، دنیا، سول سوسائٹی اور انسانی تہذیب جو ہے وہ انوائرمنٹ کے متعلق اس حد تک نہ اویئرنیس تھی اور نہ ہی اتنا حساسیت تھی. تو اس وقت یہ معاہدہ ہوا. لیکن اب جو ہے، اب تو دنیا جو ہے وہ انوائرمنٹ کے متعلق، ماحولیات کے متعلق بہت اویئر ہو گئی ہے اور بہت حساس ہو گئی ہے. تو اگر ہمارے حکمران آج بھی اسی ایک انوائرمنٹ کے اس کی وجہ سے ہمارے 3 دریا جو ہیں وہ خشک ہو گئے ہیں اور ان کی وجہ سے ہمارے انوائرمنٹ پر جو انتہائی تباہ کن اثرات مترتب ہو رہے ہیں، اس کے لیے اگر ہمارے حکمران، ہماری حکومتیں جو ہیں وہ عالمی سطح پر اگر اس مسئلے کو اجاگر کریں تو مجھے یقین ہے کہ عالمی جو برادری ہے وہ اس حد تک حساس ہے. جیسے کہ میں نے بتایا کہ جو دنیا کی ترقی یافتہ قومیں ہیں وہ انوائرمنٹ کے متعلق بہت حساس ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اسی بنیاد پر اگر ہم اپنا کیس عالمی سطح پر اٹھائیں تو ہم انڈیا کو مجبور کر سکتے ہیں کہ وہ ہمارے ان 3 دریاؤں میں اتنا پانی وہ چھوڑے کہ جس سے ہمارا جو انوائرمنٹ ہے جو ہے اس کو جو تباہ کن اثرات
جو تباہ کن اس پر اثرات مترتب ہو رہے ہیں وہ نہ ہو۔ تو یہ تو ہے انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے ہمارے انوائرمنٹ کی جو صورتحال۔ اب میں آتا ہوں ہمارا جو ڈیمز کا جو ہمارا اس میں ہماری جو غفلت ہے، بلکہ مجرمانہ غفلت ہے قوم کی بھی اور اس سے بڑھ کر ہمارے حکمرانوں کی، کہ ہم نے پانی جیسے کہ میں نے عرض کیا پہلے پروگرام میں کہ انوائرمنٹ ماحولیات میں ہوا کے بعد پانی دوسری سب سے اہم جو ہے عامل ہے، فیکٹر ہے، جو کہ ہمارے ماحول کو صحت مند رکھنے کے لیے ایک سب سے بڑا عامل ہے۔ اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اس پانی کو جو کہ اتنا قیمتی پانی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے، اور جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ 21ویں صدی کی جو جنگیں ہیں وہ پانی پر ہوں گی۔ اب کیا ہے اس میں ہماری کارکردگی دیکھیں آپ کہ کیا ہے کہ دنیا کے دوسرے جو ترقی یافتہ ملک ہیں، امریکہ ہے، یورپ ہے، وہاں ان کا 15 سے 20% جو ایریا ہے وہ انڈر فارسٹیشن ہے، اس میں جنگلات ہیں۔ چاہے آپ یورپ، مغربی یورپ چلے جائیں، آپ امریکہ چلے جائیں، آپ آسٹریلیا چلے جائیں، آپ جاپان چلے جائیں، آپ چائنا چلے جائیں، جہاں بھی ہے، یعنی تقریباً 20%، 15 سے 20% جو ایریا ہے ان کا انڈر فارسٹیشن ہے، ان کے ماحولیات کو صحت مند رکھنے کے لیے، برقرار رکھنے کے لیے۔ اس کے اگینسٹ ہماری کیا صورتحال ہے کہ ہمارے پاکستان میں جو اس وقت ہے وہ صرف 3%، ہمارا 3% ایریا جو ہے وہ انڈر فارسٹیشن ہے، اور اس میں بھی ہماری صورتحال کیا ہے کہ ہمارے جو ناردرن ایریاز ہیں، جو پہاڑی علاقے ہیں، وہاں فارسٹیشن قدرتی طور پر فارسٹیشن ہے، لیکن ٹمبر مافیا نے وہ جنگلات بھی صاف کر رہے ہیں۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے موجودہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں ماشاءاللہ اس معاملے میں وہ مطلب بہت حساس بھی ہیں، اور انہوں نے شجرکاری کے لیے جو ہے وہ مہم بھی چلا رہے ہیں، لیکن صورتحال جو ہے وہ یہ ہے کہ جنگلات تو تب ہوں گے جب آپ کے پاس پانی ہوگا۔ جب تک آپ پانی کا بندوبست نہیں کریں گے، آپ کیسے جنگلات کو تو چھوڑیں، ہمارے پاس چولستان صحرا پڑا ہوا ہے، تھر کا صحرا پڑا ہوا ہے، بلوچستان میں تقریباً 1 کروڑ ایکڑ رقبہ جو ہے وہ ایسا ہے جو کہ جسے زیر کاشت لایا جا سکتا ہے اگر ہمارے پاس پانی ہو۔ ہاں جی، لیکن پانی بھی ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ ہمارے 3 مغربی دریاؤں میں پانی بھی ہے، لیکن ہماری جو غفلت ہے وہ یہ ہے کہ اس پانی میں سے تقریباً 30 ملین ایکڑ فٹ پانی ہر سال جو ہے وہ سمندر میں ہم پھینک رہے ہیں آن دا ایوریج۔ کئی سال تو ایسے کہ 90 ملین ایکڑ فٹ پانی جو ہے وہ ہم نے سمندر میں ڈالا ہے۔ ہم نے ڈیمز نہیں بنائے، ہم نے اس پانی کو محفوظ کرنے کے لیے پچھلے 45 سال میں تربیلا کے بعد ہم نے ایک بھی ڈیم نہیں بنایا، حالانکہ اس دوران 4-5 ڈیم بن جانے چاہیے تھے۔ اب اگر وہ ڈیم ہوتے ہمارے پاس تو اب تک یہ چولستان، تھر اور بلوچستان میں تقریباً جو 2 کروڑ ایکڑ زمین جو بنجر پڑی ہوئی ہے، ہم نے یہ اس پر باغات ہوتے ہیں، اس پر گندم، کپاس، چاول کی فصلیں کاشت ہو رہی ہوتی ہیں، اس پر جنگلات ہوتے ہیں۔ اس ایریے پر اگر ہمارے پاس
4-5 ڈیم اگر ہم نے بنا لیے ہوتے تو حضرات دیکھیں، ہماری اس غفلت کی وجہ سے، ہماری اس غفلت کی وجہ سے ایک طرف یہ نقصان ہو رہا ہے ڈیمز نہ بنانے کی وجہ سے کہ ہمارا بہت سارا ایریا جو ہے وہ بنجر پڑا ہوا ہے، وہ ریگستان پڑا ہوا ہے، اور ہمارا جو ماحولیات ہے، ہمارا جو موسم ہے انتہائی گرم موسم ہے. اتنی گرمی پڑتی ہے کہ 50، 52، 53 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہمارا ٹیمپریچر پہنچ جاتا ہے. ان علاقوں میں، تھر کے علاقے میں، چولستان کے علاقے میں لوگوں کو پینے کا پانی میسر نہیں ہوتا. اگر ہم نے یہ ڈیمز بنائے ہوتے، اگر ہم نے یہ پانی کو ذخیرہ کیا ہوتا، اور یہ جو تھر کا علاقہ ہے اور یہ جو چولستان کا علاقہ ہے، روئی کا جو علاقہ ہے، اگر ہم نے یہاں نہروں کا جال بچھایا ہوتا، یہاں فصلیں ہو رہی ہوتی، یہاں جنگلات ہوتے، یہاں باغات ہوتے، تو اسے کیا ہوتا؟ صرف یہی نہیں کہ ہمیں ہماری جو قومی ضروریات ہے، جو ہماری خوراک کی ضروریات ہے، جو ہماری زرعی اور صنعتی جو معیشت ہے، اس کو ایک بہت بڑا بوسٹ ملتا، بلکہ ہمارا جو ماحول ہے، ہمارا جو انوائرمنٹ ہے، وہ بھی اتنا خوبصورت ہوتا. جب یہاں زیادہ فصلیں ہوتی، زیادہ باغات ہوتے، زیادہ جنگلات ہوتے، تو یہاں بارشیں زیادہ ہوتی. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ امریکہ اور یورپ اور دوسرے ملکوں نے افریقہ میں جنگلات، لوگوں نے، ان قوموں نے جنگلات لگا کر اپنا موسم تبدیل کر لیا ہے، اپنے موسمی حالات تبدیل کر لیے ہیں. آپ دیکھتے ہیں گلوبل وارمنگ کی بات ہوتی ہے کہ جی دنیا کا جو ٹیمپریچر ہے وہ بڑھ رہا ہے. کیوں بڑھ رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمیشن ہو رہی ہے کاربن ڈائی آکسائڈ کی، ہماری انڈسٹری سے، ہماری جو گاڑیاں ہیں ان سے، ہمارے کارخانوں سے، اور یہ جو فاسل فیول جو وغیرہ ہے ان سے ہم بجلی پیدا کرتے ہیں، کوئلے سے، گیس سے، آئل سے. اس کی وجہ سے کاربن ڈائی آکسائڈ کی وجہ سے گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے، اور ہمارے جو گلیشیئر جو ہے وہ پگھل رہے ہیں. تو پورا انوائرمنٹ جو ہے وہ اس پر بڑے منفی اثرات آ رہے ہیں. تو یہ ہمارا فرض ہے کہ بحیثیت قوم ہم بھی اس گلوبل وارمنگ کی جو ایک ہمیں بحران جو درپیش ہے ہماری پوری سوسائٹی کو، پوری انسانی تہذیب کو، ہم اس میں ہمارا بحیثیت قوم ہم بھی اپنا حصہ ڈالیں. اور وہ حصہ کیسے ڈال سکتے ہیں؟ وہ ایسے ہی ڈال سکتے ہیں نا کہ ہم ایک تو یہ ہے کہ ہم آئیں رینیویبل جو ہے انرجی کی طرف. رینیویبل انرجی کیا ہے؟ پانی سے بجلی پیدا کرنا، کیونکہ وہ انوائرمنٹ کے لیے سب سے زیادہ فرینڈلی ہے. ایسے سولر بجلی ہے، ایسے ہوا کے زور سے بجلی. تو یہ جو ہے بجلی کے پیدا کرنے کے ذرائع، اگر ہم یہ کریں اور فاسل فیولز اور جو ہے کوئلہ اور گیس اور آئل کی بجائے اگر ہم یہ پانی سے جو بجلی ہائیڈل پاور وہ کریں، تو ہائیڈل پاور کیسے پیدا ہوگی؟ ہائیڈل پاور تب ہوگی جب آپ ڈیمز بنائیں گے، ہم ڈیمز بنائیں گے. تو ڈیمز کا جو ہے انوائرمنٹ کے اوپر انتہائی اہم ڈیمز کا رول ہے کہ ڈیمز جب ہوں گے تو ایک طرف ہم ان ڈیمز کے پانی سے ہم اپنے جو بنجر علاقے ہیں، جو صحرا ہیں، ان کو ہم زیر کاشت لا سکیں گے، وہاں باغات اور فصلیں اور فارسٹریشن کر سکیں گے، جس سے نہ صرف یہ ہوگا کہ ہماری جو زرعی معیشت ہے، ہماری خوراک کی جو معیشت ہے اور ہماری تہذیب جو ہے وہ پروان چڑھے گی، اس میں ترقی ہوگی، بلکہ ہمارا جو ٹیمپریچر ہے، جو گرمی ہے، اور جو ہمارے ہاں جو فضا کے اندر کاربن ڈائی آکسائڈ کی وجہ سے جو پالیوشن ہے،
اس کا مداوع ہوگا. ایک طرف ڈیم سے یہ ہوگا, دوسری طرف ہم ڈیم سے جو ہے وہ بجلی ہائیڈل پاور جو کہ انتہائی سستی بھی ہے اور انتہائی انوائرمنٹل فرینڈلی بھی ہے, کہ کوئلہ جلانے سے کاربن ڈائی آکسائڈ پیدا ہوتی ہے, آئل, گیس, جب ان سے ہم بجلی پیدا کرتے ہیں تو ہوا میں کاربن ڈائی آکسائڈ ہوتی ہے اور گلوبل وارمنگ اس سے ہوتی ہے, ماحول جو ہے وہ پالیوٹ ہوتا ہے. تو ڈیم اگر ہم بنائیں تو اس ڈیم سے نہ صرف یہ ہوگا کہ ہمیں پانی ہماری زرعی معیشت کے لیے, ہماری صنعتی معیشت کے لیے, ہمارے ماحول کے لیے وہ پانی اویلیبل ہوگا, بلکہ ہمیں سستی ترین بجلی بھی ملے گی, جس سے ہماری معیشت, ہماری زرعی معیشت اور ہماری جو صنعتی معیشت ہے اس کو بوسٹ ملے گا, اور ہمارا صنعت کار جو ہے وہ ورلڈ مارکیٹ میں جو ہے کمپیٹ کرنے کے قابل ہو سکے گا. تو ناظرین, یہ ہے وہ عوامل جو ہے پانی کے حوالے سے, کہ پانی کتنا بڑا عامل ہے. آپ نے بتانا یہ تھا کہ پانی جو ہے, اگر پانی کو ہم استعمال کریں صحیح طریقے سے تو اس سے ہم نہ صرف یہ کہ اپنی زرعی معیشت کو, ہماری اپنی صنعتی معیشت کو ہم بوسٹ دے سکتے ہیں, بلکہ اپنے انوائرمنٹ کو بھی بہت خوشحال بنا سکتے ہیں. اور ناظرین, آپ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, یہ بھی آپ کو حیرانی ہوگی کہ یہی پانی اگر ہم اس کو صحیح مینج نہیں کرتے اور ہم نے یہ غفلت بھی کی ہے ڈیم نہ بنا کر, تو جب بھی یہ پانی بڑی مقدار میں آتا ہے, جب یہ پانی آتا ہے سیلابوں کی صورت میں, تو یہ انوائرمنٹ کو تباہ کرتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ یہی پانی جب سیلاب کی صورت میں آتا ہے, سن 2010 کا سیلاب آپ کو یاد ہوگا کہ وہ سیلاب آیا تھا, تو اس نے ہماری کھیتوں کو, ہزاروں لاکھوں ایکڑ جو کھیت تھے وہ بہا کر لے گیا, ہمارے باغات بہا کر لے گیا, ہمارا لائف سٹاک بہا کر لے گیا, انسانی جانیں ضائع ہو گئیں, ہماری جو سڑکیں ہیں, ہمارا انفراسٹرکچر جو ہے وہ تباہ ہو گیا. تو یہ بھی ایک پہلو ہے پانی کا, کہ اگر پانی کو ہم کنٹرول نہ کریں, اور وہ بھی کنٹرول ہم کر سکتے ہیں صرف ڈیمز کے ذریعے, سیلاب کی تباہ کاریوں کو بھی, یعنی پانی کی جو مثبت پانی کا جو رول ہے, عمل ہے انوائرمنٹ میں, وہ بھی ڈیمز کے ذریعے ہے. اور پانی کا جو سیلاب کی صورت میں ہمارے انوائرمنٹ کو تباہ کرنے کا جو اس کا اثر ہے, جو اس کی قوت ہے, اس کو بھی ہم ڈیمز کے ذریعے ہی ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. لیکن مجھے نیا دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس معاملے میں, اس حوالے سے بھی, اس انوائرمنٹ کے حوالے سے بھی ڈیمز نہ بنا کر, اور اس معاملے میں ہمارے حکمرانوں نے جو غفلت کی ہے وہ انتہائی سنگین مسئلہ ہے. میں اسے غفلت نہیں کہوں گا, میں اسے ایک جرم کہوں گا, ایک مجرمانہ غفلت جو کہ ہماری قوم سے کی جا رہی ہے. لیکن یہ تب ہوگا, اس کا مداوع تب ہوگا کہ جب میں اور آپ, ہم لوگ احساس کریں گے کہ اپنے ماحول کو, اپنی زرعی معیشت کو, اپنی صنعتی معیشت کو ہم نے قائم رکھنے کے لیے, اس کو صحت مند کرنے کے لیے ہم نے پانی کے ذریعے کو کیسے کنزرو کرنا ہے, کیسے ڈیمز بنا کر اس پانی کو ہم نے ایک انتہائی منصوبہ بندی کے ساتھ اپنی قومی ترقی کے لیے, اپنے انوائرمنٹ کے لیے اور اپنی قومی خوشحالی کے لیے اس کو استعمال کرنا ہے. جب ہم میں یہ اویئرنیس ہوگی اور جب ہم اٹھیں گے تو انشاءاللہ حکمرانوں کو بھی پھر ہم مجبور کریں گے کہ وہ بھی جو ہے اپنا حق ادا کریں.
تو ناظرین اس کے ساتھ ہی پاکستان کے آبی بحران اور انوائرمنٹ پر کے حوالے سے میں مخص اسپیشل پروگرام سے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Mall of Kent, and Dhareja Group of Academies.